बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, कहा यह जाता था कि हमने इमरान खान साहब के नाम पर रेड लाइन लगा दी है, काटा लगा दिया है, उसका टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा, उसका नाम लेने वाला यहाँ पर कोई नहीं बचेगा। लेकिन अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह हक है, सच का खुदा है कि आज पूरी दुनिया में एक ही शख्स का नाम गूंज रहा है। उसका नाम इमरान अहमद खान न्याजी है। चाहे वो कौमी असम्बली हो, चाहे वो KP की असम्बली हो, कि हर जगह पर आज आपको इमरान खान साहब की तस्वीर चलती हुई नजर आई होंगी। उसका नाम मीडिया पर लिया गया और जो ये कहते थे कि इमरान खान साहब का नाम हम मीडिया पर नहीं चलाएंगे, आज वो सारे के सारे खौफ के बुत टूट गए और आलमी ईवानों में भी खान का नाम आज घूम रहा है और उसने इस वक्त तबाही मचा के रखती है। अल्लाह हक है। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि इमरान खान साहब की जानिब से कुछ बड़े सरप्राइजेस का सिलसिला जो जारी है और अमेरिका जो है वह मैदान जंग में कूद पड़ा है। अमेरिका की जानिब से एक बहुत बड़ा ऐलान इस वक्त सामने आया है। उस हवाले से अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखनी है कि अब जो शहबाज हुकूमत है, PDM की जो गवर्नमेंट बनने जा रही है, उसका बोरिया बिस्तर वक्त से पहले गोल होने जा रहा है। उस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स, कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं, वो आपके सामने रखनी है। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के हवाले से कुछ खबरें इस वक्त गर्दिश कर रही हैं कि ऐवान सदर में हलचल हुई है, वहां पर थप्पड़ों की बारिश हुई है। थप्पड़ किसने मारा, वजह क्या बनी, मकसद क्या है। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के हवाले से कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, IMF के हवाले से कुछ खबरें तो चल रही हैं। आपने देख भी लिया कि इमरान खान साहब ने IMF को खत लिख दिया और उसमें यह बात दर्ज की गई कि IMF ने गारंटी ली थी कि पाकिस्तान में साफ और शफाफ इंतखाबात होंगे। जब जमान पार्क में IMF का वफ्द इमरान खान साहब से मिला तो उस वक्त भी गारंटी IMF ने ली और फिर दूसरी मुलाकात बैरिस्टर गौहर अली खान साहब से हुई, उस वक्त भी गारंटी IMF ने थी। लेकिन आपने देख लिया कि खान साहब ने फिर IMF को खत लिखा। जनाब, आपने तो गारंटी ली थी, आपने तो कहा था कि मुल्क में साफ और शफाफ इंतखाबात होंगे। तो इस हवाले से अब खान साहब ने कहा है कि आप 30% ऑडिट करवा लें, तहकीकात करवा लें, आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान में चोरी शुदा मैंडेट वाली जो हुकूमत है वो हम पर मुसल्लत होने जा रही है कि अवाम का मैंडेट चोरी किया गया। 9 फरवरी वाले लोग हैं। लेकिन इस वक्त बड़ी सारी खबरें जो हैं वो आपने देखी। अब निगरान हुकूमत जो है, उन्होंने नई आने वाली हुकूमत के लिए मुआशी रोड मैप जो है वो वाज़ेह कर दिया है, जिसमें कहा गया कि PIA समेत खसारों का शिकार इदारों की निजगारी पर जोर दिया गया। वजारत खारजा की जानिब से जो माहाना आउटलुक है इकॉनमी के हवाले से वो जारी की गई, जिसमें IMF से जल्द नए कर्ज प्रोग्राम के लिए मुआहिदा नागुज़ीर करार दे दिया गया है। कितना आसान नहीं है मुआहिदा करना। मुल्क में अब तबाही का एक नया सेशन लगने वाला है। रमजान करीब है, इतनी महंगाई होने जा रही है कि आपका जीना महाल हो जाएगा कि निगरान हुकूमत ने जो अयाशियां की, जो इस मुल्क में माल बनाया, अब उसके बाद पेट्रोल की कीमतें महंगी, बिजली 5 से 7 रुपए महंगी, उसके बाद आटा महंगा, गैस महंगी, हर तरह से जो है वो इदारे खसारे का शिकार है। तो जो नई हुकूमत है वो इस सारे सिनेरियो से पाकिस्तान को निकालने में मुझे कामयाब नजर नहीं आ रही, क्योंकि एक तो चोरी शुदा मैंडेट है, दूसरा अवाम का इत्मीनान इस हुकूमत पर नहीं होगा, तीसरा जब अवाम ही इत्मीनान नहीं कर रही तो डेफिनेटली जो इन्वेस्टर्स हैं वो इस हुकूमत के आने के बाद भी अपना इत्मीनान उनका बहाल नहीं हो पाएगा। तो फिर ये जो है वो एक नई इनके लिए मुश्किलात वहां पैदा हो सकती हैं कि वजारत खारजा ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सख्त तरीन शराइत का नई हुकूमत को सामना करना पड़ेगा और ये गर्म आग में बैठ गए हैं और इस आग में बैठने के बाद जो है वो अब इनकी चीखें निकलेंगी। और फिर दूसरी जाने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया और खत में लिखा गया कि सेनेट की खाली नशिस्तों पर फौरी तौर पर इंतखाबात करवाए जाएं। पीपल्स पार्टी के इंचार्ज सेंट्रल इलेक्शन सेल सेनेटर ताज हैदर ने सेनेट की 11 खाली नशिस्तों पर जल्द अज जल्द इंतखाबात करवाने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया है। काश पीपल्स पार्टी वाले खत लिखते चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि आपने मुल्क में जो मैंडेट चोरी किया, आपने जो इंतखाबात में डाका मारा, ये डाका मारा गया, ये कोई धांधली नहीं हुई। धांधली तो बहुत छोटा लफ्ज है। इन्होंने डकैती किया, वहां पे हर घर में जाकर डकैती की और डकैती करके फिर भी इनको 3 से 4 दिन लगे और अपना जो है वो मैंडेट, चोरी शुदा मैंडेट जो है उसको ये अवाम के अंदर तस्लीम नहीं करवा सके। इमरान खान साहब नहीं थक रहे, उसका जो वोटर है वो नहीं थक रहा। ये एक बड़ी गैर मामूली चीज़ है। और फिर यही मुतालबा जो जमात इस्लामी के अमीन हैं सिराजुल हक साहब, उन्होंने कर दिया। उन्होंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनको अपनी नाकामी पर कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए और इस्तीफा दें। अवाम सवाल कर रही है कि 8 फरवरी के खेल को इलेक्शन का नाम क्यों दिया गया, फॉर्म 45 वाले सड़कों पर, जबकि फॉर्म 47 वालों ने हल्फ उठा लिया है। ये कैसे हो सकता है?
یہ جناب چیف الیکشن کمشنر جو ہیں ان کے لیے مشکلات بڑی گھنونی ہے کہ مولانا فضل الرحمان تمام تر پارٹیز جو ہیں وہ اس وقت یہی بات کر رہی ہیں، چاہے سوائے دو پارٹیوں کی، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی، باقی پاکستان کی تمام چھوٹی بڑی پارٹیز، ملک کی سب سے بڑی جماعت پی ٹی آئی بھی یہ بات کر رہی ہے کہ ہمارے مینڈیٹ پر ڈھکا مارا گیا۔ تو اس صورتحال میں کیا آئی ایم ایف پاکستان کو قرض دے دے گا؟ اس صورتحال میں کیا پاکستان میں انویسٹمنٹ آئے گی؟ کیا عوام کا اعتماد بحال ہو جائے گا؟ بالکل نہیں۔ یہ ایک بہت بڑا شب کوئی مارا گیا پاکستان پہ سوچی سمجھی سازش کے تحت ان کو مسلط کر کے ملک کو ڈی فالٹ کرنے کے لیے ایک بہت ناکام جہاں پر کوشش کی گئی ہے کہ پاکستان، اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ اور پھر آج قومی اسمبلی میں تقریب حلف برداری جو بھی جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا جو منتخب رکن ہے وہ دستخط کرنے گیا، اس نے عمران خان زندہ باد کا نعرہ لگایا، عمران خان کی تصاویر آپ نے دیکھی، اور پھر قیدی نمبر 4 کے نعرے لگائے گئے۔ تو خان کا نام لینے والا تو کوئی نہیں تھا، لیکن آج اندازہ ہو گیا بادشاہوں کو کہ جناب خان کا آپ کچھ نہیں بگاڑ سکتے، جو مرضی آپ کر لیں۔ تو خیر وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے تاریخ کا اعلان ہو چکا ہے، شیڈیول جاری ہو گیا ہے، اور کاغذات نامزدگی جو ہے وہ 2 مارچ بروز ہفتہ 2 بجے تک جو ہے وہ جمع کروائے جا سکیں گے، اور جس کے بعد جو ہے پھر شیڈیول میں بتایا گیا ہے کہ وزیر اعظم کی الیکشن میں حصہ لینے کے لیے خواہش مند امیدوار جو ہیں وہ قومی اسمبلی کے سیکریٹریٹ جو ہے شعبہ قانون سازی سے اپنے فارم وصول کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے پھر معاملہ ہوگا، اور پھر اجلاس جو ہے وہ کل ڈپٹی اسپیکر اور اسپیکر کے انتخاب کے لیے بلایا جائے گا، اور اتحادی جماعتوں کی جانب سے جو نون لیگ کی رکن ہے سردار ایاز صادق کو اسپیکر قومی اسمبلی کے لیے نامزد کیا گیا، جبکہ ڈپٹی اسپیکر کے لیے پیپلز پارٹی کے ایم این اے غلام مصطفیٰ شاہ کو نامزد کیا گیا ہے۔ اب اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق اور ڈپٹی اسپیکر پیپلز پارٹی سے ہوں گے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف نے عمران خان کی منظوری کے ساتھ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے لیے اپنے امیدوار نامزد کر دیے ہیں۔ تو اب عامر ڈوگر صاحب اسپیکر قومی اسمبلی اور ڈپٹی اسپیکر کے لیے جنید خان کا نام فائنل کیا گیا ہے، لیکن یہ کھیل جو ہے وہ انتہائی خطرناک مرحلے میں جناب داخل ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ شہباز شریف کی حکومت کا بوریا بستر گول ہونے جا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو منانے کی کوششیں کی، وہ اس وقت ناکام ہو گئی، وہ اپوزیشن میں بیٹھنے کا انہوں نے اعلان کر دیا۔ ایم کے ایم جو ہے ان کی کامران ٹیسوری صاحب گورنر سندھ نظام کا حصہ، گورنمنٹ آفیشل جناب ان کے پاس گورنر سندھ کا ہوتا ہے، تو یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ مصطفیٰ کمال کی آڈیو لیک ہونا ہے، گورنر سندھ کی آڈیو لیک ہونا، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کا چوری شدہ مینڈیٹ ہے، یہ آپس میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں کہ ہم چوری شدہ مینڈیٹ لے کر حکومت بنا رہے ہیں۔ تو اٹ مینس کہ یہ لوگوں کا اپنے اوپر اعتماد نہیں ہے، صرف مال بنانے آئیں گے، کرپشن کرنے آئیں گے، اپنے کیسز معاف کریں گے اور اپنے مخالف کو جیلوں میں ڈال کر یہ کہیں گے جناب ہم نے ایک بہت بڑا کارنامہ کر دیا، لیکن عوام ان پر پھر بھی اعتماد نہیں کر رہی، عوام ان پر پھر بھی تھوکے گی۔ اور یہی بات کامران ٹیسوری نے کی کہ اگر ہم اس حکومت کا حصہ بنتے ہیں ہمارا پھر وہی حال ہوگا جو عوام نے حنیف عباسی اور جو خواجہ سعد رفیق کا کیا۔ اب یہ لوگ عوام میں نکلنے کے قابل نہیں رہے۔ ایم کے ایم جو ہے وہ ان کی یہ باتیں جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ لیک ہو گئی، تو اس کے بعد اندازہ ہوا کہ حکومت زیادہ دیر تک نہیں چل سکتی، اور واقعی نہیں چل سکتی۔ اب ان کا بوریا بستر کیسے گول ہوا میں آپ کے سامنے رکھ بھی دیتا ہوں کہ ایم کے ایم نے جناب اینڈ موقع پر ایک بہت بڑا سرپرائز دیا۔ ایم کے ایم کی جانب سے وفاقی حکومت میں وزارتیں نہ لینے کا فیصلہ، ذرائع کے مطابق یہ کہا گیا کہ وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے مسلم لیگ نون کو ووٹ تو دیں گے، تاہم آئینی ترمیم کے مطالبے پر عمل درآمد تک حکومت میں شامل نہیں ہوں گے۔ ذرائع کی جانب سے جو ہے وہ یہ کہا گیا کہ نون لیگ جو ہے وہ ایم کے ایم کو صرف ایک وزارت دینا چاہتی تھی، تاہم ایم کے ایم جو ہے وہ 4 وزارتوں کا مطالبہ کر رہی تھی۔ اس موقع پر جو ہے معاملے پر نون لیگ اور ایم کے ایم کی بات چیت تو جاری ہے، ڈیڈ لاک برقرار ہے، تو ایم کے ایم نے وزارتیں نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب یہ جناب وہی گیم آف تھرون ہے، اقتدار کی جنگ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ 4، وہ کہہ رہے ہیں نہیں 1۔ تو پیپلز پارٹی زور لگا رہی ہے کہ ایم کے ایم کو الگ کر دیا جائے، ہمارے نمبر سے گیم تو پورے ہیں۔ تو ایم کے ایم جو ہے وہ اب وزارتیں نہیں لے گی۔ مولانا فضل الرحمان اور جو ہے وہ آلریڈی اپوزیشن میں بیٹھ گئے ہیں۔ سنی اتحاد کونسل پاکستان تحریک انصاف بھی اس وقت وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے، اور بیرسٹر گور علی خان صاحب نے کہا کہ چیف الیکشن کمشنر نے ہماری 34 مخصوص نشستیں جو ہیں اس پر بھی ڈاکہ ڈال دیا۔ تو یہ ملک پہ اندھیر نگری چوپٹ راج ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ کوئی یہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب دیکھیں کوئی مائی کرال ہمیں کچھ نہیں کر سکتا، ہم ملک میں غیر آئینی کام کریں، ہم ملک میں جناب جس کو مرضی ننگا کر دیں، جس مرضی گھر میں گھسیں، جس مرضی کا مینڈیٹ چوری کر لیں، جس مرضی کو سیٹیں دیں، جس مرضی کو اٹھا لیں، ہم اس ملک کے بادشاہ ہیں، ہمارا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر دوسری جانب مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ میدان میں آئے، انہوں نے جناب جو بات کی، ان سے سوال پوچھا گیا موجودہ اسمبلی کی مدت کے حوالے سے کہ جناب کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مدت جو ہے اسمبلی اپنی مدت پوری کر پائے گی؟ تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ ڈپٹی اسپیکر اور وزیر اعظم کی الیکشن کے دوران ووٹنگ کا حصہ نہیں بنیں گے، ہم ووٹ استعمال نہیں کریں گے، اپوزیشن میں بیٹھیں گے اور ڈٹ کر اپوزیشن کریں گے۔ اب یہ بڑی سنجیدہ بات انہوں نے کر دی ہے، تو اٹ مینس کہ جو آنے والی حکومت ہے ان کے لیے بہت بڑے چیلنجز ہیں کہ ایک طرف پیپلز پارٹی مولانا فضل الرحمان ان کی اپوزیشن موجود ہوگی، پی ٹی آئی کی اپوزیشن موجود ہوگی، اور پی ٹی آئی آپ کو پتہ ہے کہ ایک کیبری ان پر بھاری ہے اور وہ ان کے احسان خطا کر دیں گے۔ شیر افضل مروت موجود ہیں، دیگر سیاستدان وہاں پر موجود ہیں، اور وہ اس حکومت کا چلنا مشکل کر دیں گے۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب جب پارلیمنٹ پہنچے تو صحافی نے سوال پوچھ لیا کیا اسمبلی مدت پوری کر پائے گی؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر یہی عالم رہا تو لگتا نہیں ہے کہ اسمبلی اپنی مدت پوری کرے گی۔
اسمبلی اگر کیسا لگا؟ صحافی نے سوال پوچھا، انہوں نے کہا کہ یہ اسمبلی تو نہیں ہے، یہ تو کوئی اور چیز ہے، تو لہٰذا اب جو ہے وہ اسمبلی، انہوں نے کہا کہ یہ ان کے بات سے واضح ہو رہا ہے کہ یہ ملک جو اسمبلی ہے یہ زیادہ دیر تک نہیں چل پائے گی، میکسیمم ٹو میکسیمم اگر آپ اس کو کھینچ تو کے بھی چلائیں تو تقریباً سال ڈیڑھ کی بات ہے، اس کے بعد یہ اسمبلی آپ کو گھر جاتی ہوئی دکھائی دے گی، ملک میں مڈ ٹرم الیکشنز ہوں گے اور اس طرف صورتحال جائے گی۔ اور پھر جناب پرویز الہی صاحب نے میڈیا سے گفتگو کی، انہوں نے کہا کہ مانگے تانگے کی حکومت ہے، زیادہ عرصے جو ہے وہ نہیں چل سکتی، پہلی بار دیکھ رہا ہوں کہ ہارے ہوئے لوگ اسمبلی میں حلف لے رہے ہیں جس سے پوری دنیا میں ہماری جنگ ہنسائی ہو رہی ہے، اور یہی اپنی پاؤں پر کلہاڑی ماری گئی ہے کہ یہ جو ہارے ہوئے لوگ تھے یہ اسمبلی میں پہنچے، چوری کر کے مینڈیٹ پہنچے، ڈاکہ مار کے پہنچے، اب پوری دنیا ان پر ہنس رہی ہے، تو اس سب کے اندر جو اب یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ حکومت زیادہ دیر تک نہیں چلے گی، اور امریکہ جو ہے وہ سارے میدان کے اندر کود پڑا ہے، اور امریکہ کے تقریباً 31 نمائندوں نے جو ہے وہ جو بائیڈن کو خط لکھ دیا کہ پاکستان کے انتخابات کو تسلیم نہ کیا جائے، بدترین دھاندلا ہوا ہے، اور جب تک اس کی صاف اور شفاف آڈٹ نہ کروا لیا جائے اس انتخابات کو تسلیم نہ کیا جائے۔ یہ جو ہے وہ خط ان کی میز پر موجود ہے جو بائیڈن کی، اور اگر امریکہ یہ کام کرتا ہے، اور اوپر سے ٹرمپ جو ہے وہ صدارتی امیدوار کے لیے وہ نامزد ہو گئے ہیں، وہ الیکشن جیت گئے ہیں، اور اب جو بائیڈن کی حالت پتلی ہو گئی ہے، ٹرمپ اگر آتے ہیں تو امریکہ کے اندر ایک نیا ماحول آئے گا، خان صاحب اور ٹرمپ کی جو ریلیشن شپ ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہے، پھر نئی پالیسی آئے گی، اور پھر یہاں پر جو ہے وہ نئی جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے لیے مزید مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ تو امریکہ جو ہے اس نے پوری کی پوری گیم بدل دی ہے، اور امریکہ یہاں پر خان صاحب کی کہیں نہ کہیں مدد بھی کر سکتا ہے۔ یہ جو ہے وہ ایک نیا خان صاحب نے جو ہے وہ کارڈ کھیلا ہے، اور یہ جو خط اسی وجہ سے، اس خط کی وجہ سے یہ پریشان ہے کہ جو خط خان صاحب نے IMF کو لکھ دیا ہے اب اگر آڈٹ ہوگا تو پوری دنیا ان کی ایسی کی تیسی کر دے گی، اور عمران خان صاحب نے جناب ان کی تباہی پھیر کے رکھ دی ہے۔ اور پھر ڈاکٹر عارف علوی صاحب کے حوالے سے جو خبر ہے کہ ان کو تھپڑ پڑے ہیں، تھپڑ کس نے مار دیے بھائی، کیا مقصد ہے، کیا وجہ ہے کہ جس کا دل کرتا ہے؟ پہلے عمران خان صاحب کے حوالے سے خبریں چلنا شروع ہو گئی تھی کہ ان کو تھپڑ پڑ گیا، بھائی ملک کا چیف ایگزیکٹو ہے، کوئی عام بات نہیں ہے کہ آپ جگہ تھپڑ مار دیں گے۔ پھر شہباز شریف صاحب کے حوالے سے خبر چل گئی کہ ان کو تھپڑ پڑ گئے، بھائی کیوں پڑ گئے؟ ملک کا وزیر اعظم ہے، آپ کا باپ ہے، چیف ایگزیکٹو ہے، ملک کا مالک ہے، جیسے بھی ہے آپ اس کی عزت کریں گے، یہ ہمارا ایک جمہوری حق ہے۔ تو اب ڈاکٹر عارف علوی صاحب کے حوالے سے خبر ہے کہ فوج کے سپریم کمانڈر ہیں، ان کے لیے تمام ادارے آتے ہیں، اور جناب ان کو تھپڑ مارنے کی خبریں چل رہی ہیں۔ تھپڑ کی وجہ کیا ہے؟ ایک سمری جو بھیجی گئی تھی 25-26 فروری کو نگران وزیر اعظم کی جانب سے، انتہائی گھٹیا الفاظ کا استعمال ہوا نگران وزیر اعظم کی جانب سے، اور پھر ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے اس جو زبان ہے اس پر جو ہے افسوس کا اظہار کیا تھا کہ آپ کو ایسی زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ صدر صاحب نے اجلاس نہیں بلایا، انہوں نے کہا کہ جناب جب تک اسمبلی کے اندر مخصوص نشستوں کا معاملہ ختم نہ ہو جائے اور PTI کو مخصوص نشستیں نہ مل جائے ہم اجلاس نہیں بلا سکتے۔ انہوں نے اجلاس نہیں بلایا تو اسپیکر نے جناب آؤٹ آف دا وے جا کر اجلاس طلب کر لیا۔ اب یہ معاملہ سپریم کورٹ اور پاکستان میں بھی جائے گا۔ تو یہاں پر خبر یہ ہے کہ جب صدر پاکستان اجلاس نہیں بلا رہے تھے تو ان کے پاس ایک اہم شخصیت کی، انہوں نے کہا کہ آپ اجلاس بلائیں، صدر نے اجلاس بلانے سے انکار کر دیا، کہا گیا کہ ان کو وہاں پر تھپڑ مارے گی، لیکن یہ فیک خبر ہے۔ نون لیگ والی خبریں جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر چلانے میں جو ہے وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی کہ نہ کوئی ایسی خبر موجود ہے، اور نہ ہی ایوان صدر میں ایسا معاملہ جو ہے وہ پیش آیا ہے۔ لیکن پلان یہ ہے کہ ڈاکٹر عارف علوی صاحب جو ہے جیسے ہی جو ہے وہ صدر کے عہدے سے ظاہر ان کی مدت پوری ہوگی اور نئے صدر آ جائیں گے تو ان کے اوپر آرٹیکل 6 کی کارروائی کی جائے گی، غداری کا مقدمہ چلایا جائے گا اور ان کو بھی جیل کے اندر رکھا جائے گا۔ تو یہ پلانس ہیں آلریڈی جو ہے موجود ہیں۔ اب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اور اس جنگ افغانستان میں خیال رکھنا لانے کے بعد پاکستان زندہ باد۔